सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों को रवायती सियासी हरीफ समझा गया है 1980 की दिहाई से ही, जब से खास तौर पर नवाज शरीफ और उनका खानदान मुस्लिम लीग की सियासत में सामने आया। लेकिन उन सारे इख्तलाफात को ख़त्म करते हुए, भुलाकर बलाए ताक रखते हुए फरवरी 2008 के जनरल इलेक्शन के बाद नून लीग पीपल्स पार्टी की हुकूमत में साथ बैठ गई। नून लीग यूसुफ रज़ा गिलानी की काबीना का हिस्सा बन गई और गाड़ी का सफ़र चलना शुरू हो गया जमहूरियत की तरफ। लेकिन मामला नहीं बन सके और बिलाखिर नून लीग को पीपल्स पार्टी से अलहदा होना पड़ा और फिर हमें वही सियासत देखने को मिली जो हमें 2008 के इलेक्शन से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी में नजर आ रही थी। 2018 के इंतखाबात के बाद एक बार फिर तकरीबन 10 साल के वक्फे से नून लीग पीपल्स पार्टी के करीब हुई और इस दफ़ा अपोजिशन थी, पहले हुकूमत थी, अब अपोजिशन में रहते हुए एक दूसरे के करीब हुए और नौबत यहां तक भी पहुंची कुर्बत की कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पीडीएम का एक इत्तेहाद बनाया और मरियम नवाज साहबा और नून लीग की सारी लीडरशिप ने पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होना या पीपल्स पार्टी को अपना सियासी हमसफ़र बनाना इमरान खान के खिलाफ कबूल किया और मामला फिर से आगे चलना शुरू हो गया। लेकिन अचानक पीपल्स पार्टी ने कुछ ऐसा किया है कि मुस्लिम लीग नून को दीवार से लगा दिया गया है और मुस्लिम लीग नून जो अपने माजी की सारी रकावटें भुलाकर पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हुई थी, पीपल्स पार्टी ने फिर मुस्लिम लीग नून को डिफेंसिव कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों है? पीपल्स पार्टी किस फायदे के लिए उसने इतने अहम और इतने ज़बरदस्त, जिसे वेल गोइंग कह सकते हैं आप, इत्तेहाद था अपोजिशन का, उसको धचका क्यों पहुंचाया? इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा सदर हैं, पंजाब से साबिक वज़ीर कानून रह चुके हैं पंजाब के, राना सनाउल्लाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप चूँकि राना साहब पंजाब के सदर भी हैं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के ऊपर ये एक सियासी इल्ज़ाम या दाग लग रहा है कि जी पंजाब से आप बिल्कुल फारिग हो गए हैं, आप पंजाब में दोबारा से रिवाइव नहीं कर सकते हैं, आप सिंध की पार्टी रह गए हैं। तो क्या वजह लग रही है राना साहब, पीपल्स पार्टी ने क्यों किया ऐसा? देखिए, मुझे जो एक सियासी कारकुन के तौर पे जो मुझे मामलात की समझ है, उसमें अगर मैं बहुत ज़्यादा यानी हुस्ने ख्याल से भी काम लूँ तो बहरहाल ये पीपल्स पार्टी से बड़ी गलती हुई है। जो उन्होंने सेनेट के लीडर ऑफ द अपोजिशन के इंतखाब के लिए हुकूमती इत्तेहाद से वोट हासिल कर लिए, ये बात किसी तरह से भी जो है वो हज़म नहीं होगी। उनकी अपनी पार्टी के सीनियर लोगों की आवाज़ें भी मैंने सुनी हैं, जिसमें रज़ा रब्बानी और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जैसे बड़े सीनियर और बड़ी यानी भारी एक जो है वो पोजीशन और राय रखने वाले लोगों ने भी बात की है। तो ये पीपल्स पार्टी से गलती हुई है और अगर पीपल्स पार्टी इस गलती का एहसास कर ले और जितनी जल्दी एहसास कर ले तो उसकी पीडीएम में पोजीशन जो है वो बाहर रह सकती है और उसे सियासी तौर पे भी ये नुकसान जो है नहीं पहुंचेगा। अच्छा, आपने मेरी एक सियासी कारकुन राना साहब आपने फरमाया कि वो एहसास कर ले, ये राय है कि उन्हें सियासी तौर पे एहसास कर ले और इसको विड्रॉ कर ले। हाँ। वरना उन्हें सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी को इसका इर्रिपेयरेबल लॉस होगा, उसे बड़ा नुकसान पहुंचेगा। और जहां तक वो पहली बात है कि उन्होंने इस्तीफ़ों देने से इनकार किया या पीडीएम की बाकी जमातों की राय से इख्तलाफ किया, तो वो उनका एक जमहूरी हक़ था और वैसे भी वो पहले दिन से इस्तीफ़ों के बारे में बड़ी एक जची तुली और एक बड़ी वाज़ेह राय रखते थे। उसके ऊपर उनका अपनी बात पे खड़े होना या अपनी बात के साथ स्टैंड करना, ये एक उनका एक सियासी हक़ बनता है और वो इसको एक्सरसाइज कर सकते थे। लेकिन ये जो काम उन्होंने बाद में किया है, इस काम की जो है वो कोई लॉजिक नहीं है, कोई इसका पॉलिटिकल जवाज़ नहीं है। ये इससे रजू कर लें तो बेहतर है, वरना मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर बी टीम होने का और उनके ऊपर ये सौदा करने का, सिलेक्टेड होने का, पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपने का, ये फिर ये सिलेक्टेड होने का,
یہ جتنے الزامات جتنی زبانیں ہیں یہ پھر ساری جو ہیں کسی نہ کسی درجے پہ سچ ثابت ہوتی چلی جائیں گی۔ اچھا رانا صاحب آپ نے کہا کہ یہ غلطی ان سے ہوئی ہے، اب یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ غلطیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے دانستہ غلطی، ایک ہوتی ہے نادانستہ غلطی، تو یہ دانستہ غلطی لگ رہی ہے، یہ نادانستہ نہیں لگ رہی ہے۔ دیکھیں یہ وہ ایک پنجابی کی مثال ہے نا، کوئی کسی بندے کا کان کٹا ہوا تھا تو اسے کسی نے پوچھا کہ یار یہ کیا ہوا تمہیں، تو اس نے کہا کہ جی یہ کتے نے کاٹ لیا۔ تو اس نے کہا کہ یار کہاں کان اور کہاں کتا، تو یہ کوئی ٹانگ تو نہیں تھی تمہاری؟ اس نے کہا کہ یار یہ جو ہے نا جو سیانے لوگ ہیں نا ان کا کیا دھرا ہے، کسی سیانے نے مجھے کہا تھا کہ اگر کتا پڑے تو بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا اور وہ میرا کان اڑا کے لے گیا۔ یہ پیپلز پارٹی کے 2-3 سیانے ہیں، ان سیانوں نے جو ہے یہ کام خراب کیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں یہ کان جو ہے یہ سیانوں نے کٹوایا پیپلز پارٹی گئے تھے؟ بالکل، آپ میرے موقف میں اس کی تائید لے لیں کہ پیپلز پارٹی جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے اس کا یوسف رضا گیلانی صاحب کا، وہ تو جیت گئے تھے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ کا 49 ورسز 48 ووٹ وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ جو ان کے سیانے تھے نا 2-3، اب میں نام کیونکہ میں نے مثال ایسی دے دی ہے ان کا نام میں اب نہیں لوں گا، ان کو جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ نے سینیٹرز کو ووٹ ڈالنے کا طریقہ بتانا ہے اور آپ نے اس بات کو انشور کرنا ہے کہ کوئی ووٹ جو ہے ضائع نہ ہو، یہ ان سیانوں نے ان 7 آدمیوں کو کہا کہ جی آپ نے نام کے اوپر مہر لگانی ہے۔ یہ کسی نے غلط فہمی کی بنیاد پہ مہر نہیں لگائی، نام کے اوپر ان کے کہنے کے اوپر لگائی ہے۔ باقاعدہ بتایا گیا کہ آپ نے گیلانی کی یہ کے نیچے مہر لگانی ہے، آپ نے یوسف کے یو کے اوپر مہر لگانی ہے، آپ نے سینیٹرز کے اوپر مہر لگانی ہے، اور بعد میں جو ہے وہ پھر اس اپنے جو ہے وہ جو انہوں نے نسخہ کیمیا ایجاد کیا تھا نام پہ مہر لگانے کا، اس کو وہ منوا نہیں سکے، اور یہ اتنا بڑا نقصان کیا انہوں نے پی ڈی ایم کا بھی اور پیپلز پارٹی۔ اچھا رانا صاحب آپ نے کہا کہ ان کے پاس کوئی 2-4 سیانے ہیں جو ان سے یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، سیانے آپ کے پاس بھی ہیں رانا صاحب کچھ ایسے جو آپ کے سیانے ہیں، وہ آپ کو یہ مشورہ انہوں نے آپ کو کیوں پھنسایا؟ نہیں ایک سیکنڈ رانا صاحب، دیکھیں آپ بالکل صحیح کہا کہ ان کے پاس کوئی 2-4 سیانے ہیں جو گڑبڑ کر رہے ہیں۔ اب آپ کے سیانے کیا کر رہے ہیں؟ آپ جانتے تھے کہ یہی آصف علی زرداری تھے، آپ کی حکومت تھی 2013 سے 18 والی، انہوں نے بلوچستان کی حکومت کا تختہ الٹا، انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی وہاں پہ قائم کروائی، انہوں نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو بنایا، آپ پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو آپ کے پاس بھی تو سیانے ہیں نا جو یہ مشورے آپ کو دینے کے بار بار آصف زرداری پر رائے کرو۔ نہیں، یہ جو ہے وہ سیانوں کا مشورہ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی حالات کا جبر ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، یہ تو آپ نے بڑی چھوٹی سی مثال دی ہے، اور یہ اعتماد کرنا پڑتا ہے، بار بار کرنا پڑتا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ شاید آپ کے اعتماد کو جو ہے وہ ٹھوکر یا ٹھیس پہنچائی جائے گی پھر بھی کرنا پڑتا ہے، ورنہ معاملہ چلتے نہیں ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو، اس کے خلاف قومی اتحاد بنا، اور وہ قومی اتحاد جو تھا، اگر میں یہ نہ بھی کہوں کہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ پھانسی تک پہنچایا، لیکن انہیں جن قوتوں نے بھی جو ہے وہ تختہ دار تک پہنچایا، انہیں جوڈیشل مرڈر کہیں یا آپ شہید کہیں، جن قوتوں نے پہنچایا، اس قومی اتحاد میں شامل سیاسی جماعتوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، بلکہ بھرپور کردار ادا کیا۔ تو پھر کیا انہی سیاسی قوتوں کے ساتھ پیپلز پارٹی نے بیٹھ کے ایم آر ڈی نہیں بنائی؟ بالکل۔ ضیاء الحق کے خلاف موومنٹ نہیں چلائی؟ تو یہ جو ہے نا، یہ تو سیاسی حالات کا جبر ہوتا ہے، اور اس کے تحت آپ کو جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے۔ اگر ہماری فلسفی میں یا ہماری سوچ میں آصف علی زرداری صاحب نے اگر پی ڈی ایم کے ساتھ اب بھی جو ہے انہوں نے تجاوز کیا ہے یا انہوں نے اچھا نہیں کیا، تو پھر بھی کل کو کوئی ایسی صورت پھر بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ
یا تو پی ڈی ایم میں شامل رہے یا پھر پیپلز پارٹی کسی ایشو کے اوپر پی ڈی ایم کے ساتھ تعاون کرے صحیح، یا پی ڈی ایم اس کے ساتھ تعاون کرے. اچھا رانا صاحب، یہ تو سیاسی باتوں میں آپس میں ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے کی بات چلتی رہتی ہے. صحیح کانٹیکسٹ آپ نے بتا دیا کہ سیاسی حالات کا جبر بعض اوقات آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ آپ کوئی غیر مقبول فیصلہ کر لیں. آپ اس کو سیاسی حالات کا جبر کہہ رہے ہیں، کچھ سیاستدان آپ کی طرح وہ اس کو نظریہ ضرورت بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ ہم یہاں پہ راستہ نکالنے کے لیے، سیف ایگزٹ کے لیے ہم یہ اتحاد کر لیں یا یہ اتحاد توڑ دیں. ناقدین اس کو منافقت بھی تو کہیں گے نا کہ جب آپ کا دل کرتا ہے آپ فلاں کے ساتھ بیٹھ جائیں، فلاں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس کو سیاسی جبر کا نام دے دیں. نہیں دیکھیں، منافقت جو ہے وہ ایک اور معنوں میں جو ہے وہ لی جاتی ہے، لیکن جب آپ اجتماعی رویوں کے ساتھ چلتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے، اس میں منافقت میں جو پردہ داری کا جو ایک عنصر ایک نمایاں ہوتا ہے، تو اس میں تو ایسا نہیں ہوتا. اس میں جب بیٹھتے ہیں، جب اپنا بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب بیٹھے تھے، چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا جنرل مشرف کے خلاف، تو اس میں منافقت تو نہیں تھی. پتہ تھا کہ جو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف سٹانس لیے ہیں تو جو باتیں کہی ہیں سب کو معلوم تھا. لیکن وہاں پہ پھر اس حالات کا جبر تھا کہ وہاں پہ یہ طے کیا گیا کہ ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں اور ان کو ہم پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ ہم اب یہ راستہ اختیار کرتے ہیں. تو اب بھی جس دن پی ڈی ایم میں میاں نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ جب بیٹھے ہیں تو انہیں یہ سارا معلوم تھا. کوئی 2018 کے الیکشن کی تقاریر کوئی یاد کروانے کی بات نہیں ہے، یہ ابھی کل کی بات ہے، سب کو یاد ہے. اور جو بلوچستان میں ہوا تھا سینٹ کے الیکشن پہ، اور سنجرانی صاحب جس طرح سے جو ہے وہ چیئرمین سینٹ بنے تھے، یہ 3 سال پہلے کی بات ہے، تو سب کو معلوم تھا. لیکن یہی طے ہوا کہ جو ہوا وہ غلط تھا، اس میں یہ ہم سے جو ہے وہ درست نہیں ہو سکا. صحیح. اور اب ہم اسے پیچھے چھوڑ کے اس سے ایکسپیرینس لیتے ہوئے، یعنی ایکسپیرینس سے جو ہے وہ سیکھتا ہے انسان، ایجوکیٹ ہونے والی بات بھی تو ہوتی ہے، تو ہم اب آگے بڑھتے ہیں. صحیح. اچھا رانا صاحب، اب پیپلز پارٹی کیا کفارہ ادا کرے؟ جو پیپلز پارٹی نے غلطی کی ہے اس کا کفارہ ہے کوئی؟ دیکھیں جی، اس کفارے کا تعین تو پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں ہی ہوگا. اور جو میری انفارمیشن ہے، یا کیونکہ میرے پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں پی ڈی ایم کے شاہد خاقان عباسی صاحب، یا ان سے گفتگو کرنے کے بعد میں جو سمجھ سکا ہوں کہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس سربراہی میٹنگ میں اے این پی کو اور پیپلز پارٹی کو باقاعدہ دعوت دی جائے گی، اور اس کے بعد ان کے سامنے یہ رکھا جائے گا کہ آپ کی استعفوں پہ رائے جو ہے وہ ایک سیاسی رائے ہے. اس کا اگر ہم اس سے اختلاف بھی کریں تو اس کا احترام ہم سب پہ ایک دوسرے کی رائے کا، جمہوری رائے کا احترام جو ہے وہ لازم ہے. لیکن یہ کام جو آپ نے کیا ہے، کیونکہ جو 48 ووٹ اس دن سنجرانی صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے تو چیئرمین منتخب کر دیا. وہ جو 49 ووٹ ہیں جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو ان اپوزیشن پڑے تھے، اپوزیشن لیڈر انہوں نے منتخب کرنا ہے. اگر اب وہ 48 ووٹ پہلے چیئرمین منتخب کر دیں اور اس کے بعد ادھر آ کے جو ہے وہ گروپنگ کروا کے تو ادھر جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کروا دیں، تو پھر جمہوریت کدھر گئی؟ پھر لیڈر آف دی اپوزیشن بھی وہیں سے اور پھر چیئرمین سینٹ بھی وہیں سے. صحیح. تو یہ آپ نے غلطی کی ہے. انہیں چاہیے کہ یہ اپوزیشن لیڈر کی جو پوزیشن ہے اس کو ڈرا کریں. اور اگر رانا صاحب وہ صاف کہہ دیں، دو ٹوک کہہ دیں کہ بھائی ہم نہیں مانتے، اپوزیشن لیڈر ہمارا رائٹ ہے اور یوسف رضا گیلانی رہے گا، جو کرنا کر لیں، پھر میری ذاتی رائے ہے کہ پھر پی ڈی ایم کو ان سے معذرت کرنی چاہیے. اچھا رانا صاحب، آپ دیکھیں آپ کے سامنے ایک بڑے گریٹ کاز تھی. آپ ساری اپوزیشن نے کہا کہ جی جمہوریت بحال ہونی چاہیے ملک میں، کسی غیر جمہوری طاقت کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے،
حکومتیں عوام کو بنانی چاہیے, عوام کو گرانی چاہیے, کوئی سلیکشن نہیں ہونی چاہیے, الیکشن ہونا چاہیے فیئر. یہ ایک بڑی گریٹ کاز تھی آپ کی. اس گریٹ کاز میں آپ نے کہا کہ جی ہم استعفیٰ دیں گے اگر ہمیں دینا پڑے. پیپلز پارٹی نے کہا ہم نہیں دیں گے. یعنی پیپلز پارٹی اتنی گریٹ کاز کے لیے اپنی حکومت سندھ کی بچانے کے پیچھے لگ گئی, تو پھر لوگ کیسے اعتماد کریں گے پیپلز پارٹی پہ؟ ان کی گریٹ کاز کہاں گئی سر؟ نہیں دیکھیں, ایک گریٹ کاز کے لیے جو ایک راستہ جو ہے وہ چنا جاتا ہے یا ایک راستہ اختیار کیا جاتا ہے, اس میں دیکھیں رائے تو مختلف ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی نے جن میٹنگز میں میں موجود رہا ہوں ان میں پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ استعفے دینے کا وقت جو ہے وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے اور یہ وقت نہیں ہے. اگر آپ اب دیں گے تو ضمنی الیکشن جو ہے وہ ممکن ہے وہ گورنمنٹ کروا سکتی ہے. یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے. 9 جماعتوں کا اپنا موقف اور پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے. یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے. اس بات کے اوپر آپ کسی کو جو ہے وہ اتحاد سے نکال نہیں سکتے, کیونکہ اگر جب تک آپ کی انٹیگریٹی, آپ کی کمٹمنٹ, وفاداری جو ہے وہ آپ کی کسی کاز کے ساتھ رہتی ہے تو اس وقت تک آپ کی رائے تو مختلف ہو سکتی ہے. صحیح ہے. اب یہ جو کام انہوں نے کیا ہے نا کہ ایک حکومتی اتحاد کے ساتھ ہی شامل ہو گئے ہیں, ہاں, باپ کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں, اس کے کہنے پہ جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے ہیں, یہ بات جو ہے نا یہ تو پھر کمٹمنٹ کو جو ہے نا رانا صاحب جس کے خلاف آپ مدعی تھے اسی کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے, ختم کر دیتی ہے. ہاں یہ ایک ایسی بات ہے نا کہ اس میں پھر جو ہے نا لاس آف کمٹمنٹ ہے. ہاں, اس میں تو پھر آپ کی جو انٹیگریٹی ہے, آپ کی جو کمٹمنٹ ہے, اگر وہ نہ رہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں نا, پھر آپ کیسے آگے چلیں؟ اچھا رانا صاحب, وہ جو پہلے آپ نے سیاسی جبر کی بات کی کہ سیاسی جبر کی وجہ سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, آپ سیاسی جبر کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ گئے, یہ تو پیپلز پارٹی نے آپ کے ساتھ کر دیا ہے. پیپلز پارٹی بھی تو سیاسی جبر سے گزر رہی ہے نا, انہوں نے ہو سکتا ہے اپنے معاملات طے کرنے کے لیے اس سیاسی جبر سے نکلنے کے لیے سب کچھ کر دیا. لیکن پھر انہوں نے ٹھیک ہے, انہوں نے پھر ایک اپنے لیے ایک راستہ اختیار کیا ہے جو کہ بنیادی طور پہ اس راستے سے مختلف ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے. جو جماعتیں حکومتی اتحاد میں بیٹھی ہیں, میں کو ان کے متعلق یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی بلا وجہ بیٹھی ہیں, ہو سکتا ہے ان کے بھی اپنے مفادات ہوں, ان کے اوپر بھی سیاسی جبر ہو. آخر حکومتی اتحاد میں تو 7-8 جماعتیں بیٹھی ہیں نا, وہاں پہ کوئی ایک جماعت تو اکثریت نہیں حاصل کر کے حکومت بنائے بیٹھی. تو پھر ٹھیک ہے, پھر اگر انہوں نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے تو وہ پھر حکومتی اتحاد میں شامل ہو جائیں. پی ڈی ایم میں پھر ان کی شمولیت جو ہے نا اس کا تو پھر کوئی جواز نہیں رہتا. رائٹ. رانا صاحب آخر میں 1-2 سوال آپ سے مشکل سمجھا ہے. مریم صاحبہ کے پلیٹلیٹس کے حوالے سے حکومت بڑی تنقید کر رہی ہے آپ پہ, اور شہزاد اکبر صاحب نے تو کہا ہے کہ جی پلیٹلیٹس اس لیے کم ہو رہے ہیں کہ مریم باہر جانا چاہتی ہیں, لیکن فکر نہ کریں ہم نہیں جانے دیں گے. فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بھی کچھ فرمایا ہے مریم صاحبہ کے حوالے سے, دکھایا. جی رانا صاحب, یہ کوئی صداقت ہے مریم بی بی کے باہر جانے کی, یا بس ایسے ہی یہ پی ٹی آئی آپ کی بھد اڑا رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پروپیگنڈے کی مریم نواز شریف صاحبہ بڑے ہی 2 ٹوک انداز میں تردید کر چکی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی طور پہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. دیکھیں ہماری جو سیاسی تاریخ ہے وہ کیونکہ کوئی اتنی زیادہ کئی 100 سالوں پہ محیط نہیں ہے, اور ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو موقع بھی نہیں ملا, اس لیے ہماری سیاسی جماعتیں اب تک یا ابھی تک پاپولر لیڈرشپ بیسڈ پارٹیز ہیں. اگر میاں نواز شریف کا نام جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے نکال دیا جائے تو باقی پھر کچھ نہیں بچتا, پھر وہیں جہاں ان کا نام چلا جائے گا وہیں پہ جماعت چلی جائے گی. دا سیم پوزیشن از ود پی ٹی آئی اینڈ ناٹ ڈفرینٹ ود پیپلز پارٹی اینڈ JUIF. یہی 4 بڑی جماعتیں ہیں. صحیح. تو اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے میاں نواز شریف کے بیمار ہونے یا اپنے علاج کی غرض سے باہر جانے, میاں شہباز شریف کے پابند سلاسل ہونے کے بعد جو محترمہ مریم نواز شریف نے جس طرح سے پارٹی کو منظم رکھا,
جس طرح سے پارٹی کی پاپولر کمپین کی، تو اس کے بعد اب یہ پارٹی افورڈ نہیں کرتی کہ ان کو جو ہے وہ مائنس کیا جائے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان اینی کیس نہ تو پارٹی ان کو مائنس کرے گی، نہ وہ خود ایسا ہونا چاہیں گی، اچھا، اور نہ ہی کوئی ایسی صورتحال سامنے ہے. تو اس لیے یہ بالکل جو ہے یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ ایک پراپیگنڈا ہے جو ان کے خلاف بوجو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. باقی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی اس وقت جو حکمران ٹولہ ہے، اس میں سیاسی اور دوسری قوتیں سب شامل ہیں، ان کی یہ بڑی کوشش ہے کہ مریم نواز شریف کو، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پہلے ہی باہر موجود ہیں جی، تو مریم نواز شریف جو ہے ان کو کسی نہ کسی طرح سے مسلم لیگ نون سے علیحدہ کیا جائے. اچھا، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلم لیگ نون جو ہے ان کو وہ کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں. رانا صاحب یہ چونکہ میاں صاحب کا ذکر ہو ہی گیا ہے پلیٹلیٹس کا بھی، تو میاں صاحب 19 نومبر 2019 کو پاکستان سے باہر گئے تھے علاج کے لیے. آج تقریباً آپ کہہ لیں 17 ماہ ہو چکے ہیں میاں صاحب کو باہر گئے ہوئے. تو یہ پی ٹی آئی کو تو موقع مل رہا ہے نا یہ کہنے کا کہ بھی 17 ماہ میں کون سا علاج ہے جو نہیں ہو پا رہا. اب مریم بی بی بھی کہیں گی کہ میں نے باہر جانا ہے. نہیں، مریم نواز شریف تو قطعاً نہیں یہ کہہ رہی کہ میں نے باہر جانا ہے، یہ تو ان کی طرف سے پراپیگنڈا ہو رہا ہے. اچھا، باقی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے تمام ٹیسٹ جہاں پہ موجود ہیں، تمام ڈاکٹرز کی ریٹن جو رائے ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، اور ان میں ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں کہ جو حکومت کے یا کسی کے کہنے پہ جو ہے اپنی رائے تو کیا وہ نسخہ بھی نہ لکھ کے دیں، اتنے سینئر ڈاکٹر ہیں. ان سب نے میاں نواز شریف کی صحت کی جو پوزیشن بتائی ہے، اس پوزیشن میں وہ کسی بھی جگہ اپنے گھر بھی یا کسی ہاسپٹل میں پاکستان میں یا بیرون ملک تو اسی طرح سے تندرست رہ سکتے ہیں اور اپنی زندگی گزار سکتے ہیں جس طرح سے وہ گزار رہے ہیں. لیکن کوٹ لکھپت جیل میں آ کے بند ہونا اور اس کے بعد اسی طرح سے صحت مند رہنا صحیح ہے، اور ان کی صحت کو کسی حادثے کا درپیش نہ ہونا جو ہے یہ یعنی بعید از امکان ہے. تو اس لیے وہ پاکستان آئیں اور آ کے جو ہے وہ جیل چلے جائیں کوٹ لکھپت یا اڈیالہ، اور اس کے مہینے بعد جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو یا ان کی فیملی کو جو ہے وہ کوئی بری خبر سننی پڑے یا وہ دوبارہ کریٹیکل پوزیشن میں چلے جائیں، تو اس سے بہتر اور وائز فیصلہ یہ نہیں ہے کہ وہ جب تک اپنے علاج کو یا تو پوری طرح سے ان کا علاج کمپلیٹ ہو جائے، رائٹ، یا پھر یہاں پہ ان کے خلاف جو ظلم زیادتی اور جو ان کو خلاف ناانصافی کا جو دورہ ہے اس کا کو جو ہے وہ بندوبست ہو جائے. یعنی ایک آدمی کو آپ نے 7 سال سزا سنا دی ہے کہ تم اپنے بیٹے کی کمپنی میں جو ہے وہ ملازم تھے، تنخواہ تم نے لے سکتے تھے، لی نہیں ہے، لہٰذا تم وزارت عظمیٰ سے جو ہے وہ فارغ ہو. رائٹ. رانا صاحب آخری سوال، جو ایون فیلڈ فلیٹس ہیں وہ ہے تمہارے بیٹے کے نام ہے، لیکن سزا ہم نے تمہیں دینی ہے. صحیح ہے. رانا صاحب آخری سوال، سر یہ لانگ مارچ یا حکومت کو خاتمے کی کوئی ماس موومنٹ شروع کرنا، یہ پہلے تو جو آپ نے 2019 میں مولانا کا، پھر ابھی 26 مارچ کو ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا، یہ تو جس طرح وہ کچی پرچی ہوتی ہے وہ والا کام ہے. اب یہ اگلے 2.5 سالوں میں کوئی پکا کام ہو رہا ہے یا بس ایسے نیٹ پریکٹس ہی کرتے رہیں گے آپ؟ نہیں، دیکھیں حکومت کے خلاف کسی بھی اقدام یا موومنٹ کے لیے کوئی ایک واقعہ نہیں ہوتا، یہ واقعات روز پیدا ہوتے رہتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اپنا اسٹیٹ بینک کو گروی رکھنے لگے ہیں، آئی ایم ایف کو دینے لگے ہیں، جس کے بعد آپ جو ہے وہ معاشی غلامی کے دور میں داخل ہو جائیں گے. اور آج کے دور میں کسی قوم کو، کسی ملک کو فوج بھیج کے جو ہے وہ غلام نہیں بنایا جاتا، صرف اس کی معیشت جو ہے اس کو قابو کیا جاتا ہے. تو کیا یہ کم ایونٹ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ تحریک شروع کی جائے اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو سڑکوں پہ لایا جائے؟ تو اسی طرح سے واقعات تو یہ اب بجٹ انہوں نے جو پیش کرنا ہے، اب یہ اگلے مہینے سے جو بجلی کے بل اور گیس کے بل شروع ہونے ہیں، تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آج سے 1 مہینہ بعد
کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ ثناء اللہ خان صاحب، صدر مسلم لیگ نون پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک پر جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے رانا ثناء اللہ خان صاحب، اور ابھی ہمارے جوائن کر رہے ہیں سابق چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی رہنما نیر حسین بخاری صاحب. بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ وہ لب و لہجہ ہے بخاری صاحب جو آپ کی لیڈرشپ کے خلاف اور آپ کی پارٹی کے خلاف اس وقت پی ایم ایل این اور مولانا صاحب کی پارٹی کا بن چکا ہوا ہے. 8 پارٹیاں ایک طرف ہو گئی ہیں، 2 آپ اور اے این پی ایک طرف ہیں. تو یہ کس طرح آپ اپنا دفاع کریں گے جو کچھ مریم بی بی آپ کو کہہ رہی ہیں؟ شکریہ. دیکھیں، پی ڈی ایم کی بنیاد تو ہماری میزبانی میں جو اے پی سی ہوئی اس میں ہوئی، اور ہماری حتی المقدور کوشش ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے یہ برقرار رہے. اگر دیگر جماعتیں بھی اجتناب کریں اس قسم کی گفتگو سے، کیونکہ ہمارا کامن آبجیکٹ ایک تھا کہ موجودہ حکمرانوں سے نجات کیسے حاصل کریں. ہم پہ اگر کوئی فیصلے مسلط کرے تو ہم فیصلے جو ہیں وہ اجتماعی فیصلوں کے پابند ہیں. انفرادی فیصلے کو مسلط کرنے کی جو کوشش جب بات کرے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانتی. اور یہ جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا ہے یہ سیاسی لب و لہجہ نہیں ہے. سیاست میں اس طرح تلخیاں نہیں ہوا کرتی. ہمارے پاس بھی وہ بہت ساری مٹیریلز بھی ہیں، اور جب آپ ان کی جماعت پنجاب میں سینٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے معاہدے کر کے اپنے بندے منتخب کرا سکتی ہے، اس وقت تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اعتراض نہیں کیا. آپ نے ہمارے معتبر شخصیت فارمر سینیٹر فرحت اللہ بابر کے الیکشن میں آپ کا کردار کیا تھا کہ آپ اس وقت ہمیں بھی آفر تھی کے پی کے میں کہ آپ اپوزیشن والے 3 سیٹس لے لیں، اور جس میں ایک ٹیکنوکریٹ کی سیٹ تھی فرحت اللہ بابر صاحب کی. ان کا ہی ایک امیدوار جس کو انہوں نے وڈرا نہیں کرایا، عباس افریدی کو، ہم بارہ کہتے رہے کہ یہ ان اپوز سلسلہ بن رہا ہے، لیکن پی ایم ایل این نے وڈرا نہیں کروایا وہاں پہ، تو ہم نے گلہ نہیں کیا. لیکن ایک لارجر انٹرسٹ میں ایک موومنٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی میزبانی میں شروع ہوئی تھی، ہم کو اس کو منطقی نہ تک لائی. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر آف اپوزیشن کی بات ہے تو وہ بھی سربراہی اجلاس بلا کے یہ بیٹھ کے بات کر لیتے اور چیئرمین سے بات کر لیتے. انہوں نے چیئرمین سے قطن کوئی بات نہیں کی، انہوں نے قطن کوئی بات نہیں کی آصف علی زرداری صاحب سے. تو یہ اکیلے تو یہ بن نہیں سکتے تھے، پیپلز پارٹی کے تعاون سے یہ بن سکتے تھے. تو یہ بالکل رابطہ کر سکتے تھے، انہوں نے رابطہ نہیں کیا. ہماری قیادت نے ضرور رابطہ کیا، لیکن ان کی قیادت نے کوئی رسپانس نہیں دیا. اچھا بخاری صاحب، ہم سمجھتے ہیں کہ بخاری صاحب ایک بڑے کاز کے لیے بنی تھی. بخاری صاحب، یہ مریم صاحبہ نے جو مریم صاحبہ کا لب و لہجہ ہے، جو مریم صاحبہ کی ٹون ہے، جو ان کی ڈکشن ہے، ان کے الفاظ ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی ان کی پولیٹیکل میچورٹی اس لیول پہ نہیں ہے، یا وہ پارٹی کے اندر اور سینئر لوگوں کی بات مانتی نہیں ہے، وہ اپنی ہی باتیں امپوز کر رہی ہیں، اپنی سوچ امپوز کر رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ تو پاکستان کے عوام بہتر بتا سکتے ہیں کہ پولیٹیکل میچورٹی ان کی کتنی ہے. میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے بہت سارے اہم فیصلے بھی کرنے ہیں اور اپنا آبجیکٹ بھی اچیو کرنا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی انسٹرومنٹل نہیں ہوگی پی ڈی ایم کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے. لیکن اگر یہ بھی میں عرض کر دوں کہ 10 جماعتوں کا مجموعہ ہے جس کا نام پی ڈی ایم ہے، اگر ایک جماعت یا 2 جماعتیں اس میں یا 4 جماعتیں نہیں ہوتی تو وہ پی ڈی ایم نہیں رہتا. پھر تو اپنا اتحاد کرنا چاہتے ہیں اس نئی تنظیم کو، اس نئی آرگنائزیشن کو نیا نام دیں. اس کی بنیاد ہم نے رکھی. ہم تو نہیں چاہے کہ ہم سے کوئی چھوڑا بنانا چاہتا، تو پھر اپنی جستجو کرے، وہ خود رجوع کرے، اور وہ پھر بخاری صاحب یہ کہ ایسا نہ ہو جائے،
اس اتحاد کو. سر یہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اصل میں 10 جماعتوں کے اتحاد کا نام ہے، اگر اس 10 میں سے جماعتیں کم ہو جائیں گی تو پھر وہ پی ڈی ایم نہیں رہے گا. یہ کہیں ایسا نہ ہو جائے نا جیسے مسلم لیگ قواف، مسلم لیگ نون، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پی ڈی ایم پی ایم ایل این، پی ڈی ایم پیپلز پارٹی، آپ اپنی پی ڈی ایم بنا لیں، وہ اپنی بنا لیں. دیکھیں جی، بات ہے کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے اتحاد بنائے اور دیکھے بھی، اور بڑا سخت ترین اتحاد ایم آر ڈی کا تھا جس میں این شامل ہی نہیں تھی، این کا وجود ہی نہیں تھا اس وقت. اور ہم نے ان لوگوں سے بھی جو ہمارے خلاف پی این اے کی موومنٹ میں تھے، یہ این تو کریشن ہی ضیاء الحق کی تھی، اور جس طرح انہوں نے جنیجو صاحب کو برطرف کروایا اور کون انسٹرومنٹل تھے ان کو برطرف کرنے میں، اور پھر کون کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی اس وقت بنے. ہمارے پاس بہت مٹیریل ہے تفریق ڈالنے کے لیے اور ایشوز کو پبلک کرنے کے لیے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک لارجر انٹرسٹ میں، قومی مفاد میں ہم نے یہ پی ڈی ایم تشکیل دی، پی ڈی ایم کے جو آبجیکٹیوز ہیں اس کو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں. اچھا بخاری صاحب ایک بات بتائیں، دیکھیں نواز شریف صاحب خاموش ہیں، اگر تو مریم صاحبہ یہ اپنے تئیں سب کچھ کر رہی ہیں آپ کے خلاف جو کچھ انہوں نے کہا، نہیں جب آپ کو سلیکٹڈ کہہ دیا تو باقی تو بات ختم ہوگی نا بعد میں. تو نواز شریف صاحب نے ان کو خاموش نہیں کروایا، وہ کافی دن تک بولتے رہی، ابھی چونکہ ان کی طبیعت ناساز ہے کچھ دنوں سے، اس لیے وہ میڈیا پہ آ نہیں سکی. اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب کی تائید شامل ہے اپنی بیٹی کے پیچھے، باپ کی مرضی شامل ہے کہ ہاں بھائی جو کہہ رہی ہو ٹھیک کہہ رہی ہو. دیکھیں جی، اس میں ابھی بھی کمنٹ نہیں کرتا. ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک سیاسی جماعت اس قسم کی گفتگو کرتی ہے تو جو ہم سمجھتے ہیں کہ سینٹی پریویل کرے، اور ہماری لیڈرشپ بھی اور ہماری جماعت کے دیگر لوگ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک کامن کاز کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اور اس کامن کاز کو اچیو کرنے کے لیے ہم آج بھی ہم تیار ہیں. جو ہم نے 20 سپٹمبر کو ہم نے ایکشن پلان بنایا، ہم اس کے پابند ہیں، اس پہ عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں، لیکن ہم قطعاً یہ کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنے ذاتی فیصلے ہم پہ مسلط کرے. فیصلے ہم نے کہا تھا پی ڈی ایم کے کنسنسس سے متفقہ فیصلے جو ہیں وہ قابل عمل بھی ہوں گے اور جن پہ عمل درآمد بھی ہوگا. صحیح ہے. اچھا بخاری صاحب، بریک سے پہلے چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ تھے، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ پیپلز پارٹی میں کوئی 3-4 سیانے ایسے ہیں جو یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں، جن کے کہنے پہ زرداری صاحب، بلاول صاحب مراد یہ کہنے کی کہ یہ سارا جو رکھنا ڈالا ہے، درار ڈالی ہے، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی ہے، یہ کوئی 3-4 لوگ ہیں آپ کے اندر جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں. دیکھیں جی، ایلیگیشنز اور کاؤنٹر ایلیگیشنز بڑے ہو سکتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں بہت عرصے سے بیٹھے ہوں، پاکستان کی پولیٹکس میں ہوں، اس قسم کی امیچور وہ گفتگو کریں گے. اچھا، یہ تو بڑا مختصر اور بڑا جامع قسم کا جواب آپ نے دے دیا ہے. تو یہ بتائیں سر کہ اب یہ آپ کو طلب کریں گے آگے، طلب ہی کہہ سکتے ہیں، جو پی ڈی ایم کا آگے اجلاس ہوگا اس میں انہوں نے آپ سے ایکسپلینیشن طلب کرنی ہے، وضاحت آپ سے بھی اور اے این پی سے بھی. تو ہے آپ کے پاس وضاحت دینے کے لیے کہ آپ نے سب کچھ کیوں کیا؟ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں برابری کی بنیاد پہ بیٹھی ہیں، چاہے کسی کا حجم بڑا ہو یا چھوٹا ہو، تمام لیڈران کی جو اہمیت ہے وہ برابر ہے. یہ ذہن میں بات رکھنی چاہیے. اور ایکسپلینیشن تو ماتحتوں سے لی جاتی ہے. میری جماعت کسی کی ماتحت نہیں، میری لیڈرشپ کسی کی ماتحت نہیں. یہ باہمی مشاورت سے معاملات حل ہوتے ہیں، اور باہمی جو عزت اور تکریم کا جو بنیاد ہے اس کی بنیاد پہ گفت و شنید بھی ہوتی ہے. تو یہ ایکسپلینیشن ویچنے والی بات یہ کوئی سرکاری اداروں میں ہوتی ہوگی، ملازمتوں سے ایکسپلینیشن مانگی جاتی ہیں. نہ تو ہم کسی کے ملازم ہیں، نہ ہم کسی کے ماتحت ہیں. ہم برابری کی سطح پہ گفت و شنید کرتے ہیں، اور برابری کی سطح پہ اجلاسوں میں شریک بھی ہوتے ہیں اور فیصلے بھی کرتے ہیں. تو بخاری صاحب دیکھیں نا، 10 میں سے 8 جماعتیں ہیں، ان کو آپ کے ساتھ ایک نقطے پر اختلاف ہے، تو وہ اگر آپ سے ایکسپلینیشن مانگتے ہیں تو اس میں ایک اکثریت ہے نا، وہ کہتے ہیں جی وضاحت کریں کہ یہ کیوں آپ نے اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن لے کر آئے. دیکھیے اکثریت ہے، اسی اکثریت نے الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا. اسی اکثریت نے فیصلہ کیا کہ ریزگنیشنز ہوں. تو ہم نے کہا کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے ریزگنیشنز
سے آپ مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے. ہم نے کہا, میری جماعت نے کہا, میں خود شریک رہا ہوں میٹنگ میں PDM کے, کہ ہم نے کہا جی الیکٹرل کالج نہیں ٹوٹتا آپ کے ریزگنیشن سے. آپ ایک ون وے ٹریفک چلا لے گی PTI اور اس کے الائز, وہ 2/3 میجورٹی لے لیں گے سینٹ میں, ان کا راستہ آسان ہو جائے گا 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کا. ان کے لیے سسٹم جو ہے پارلیمانی سے صدارتی نظام کی طرف لے جانے کے لیے وہ آسانی پیدا ہو جائے گی. تو ان 8-9 جماعتوں نے ہمارا موقف سنا, ہمارے موقف پہ عمل درآمد کیا, سینٹ کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا, بائی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا. تو یہ کس بات پہ ایکسپلینیشن؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم ایکسپلینیشن دیتے ہیں. ہم نے کہا کہ ان سے ایکسپلینیشن دیکھو آپ نے کیوں معاہدہ کیا PTI کے ساتھ پنجاب میں سینٹ کے الیکشن کے لیے. رائٹ, بہت بہت شکریہ. سابق چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیئر ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو پرائم منسٹر نے آج اپنی معیشت کے حوالے سے پھر کہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ولید سہگل صاحب, جو کہ CEO ہیں میپل لیف کیپٹل کے, پاکستان کا سب سے معروف اور بڑا کاروباری گروپ اور خاندان, اس سے ان کا تعلق ہے. بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. آج وزیراعظم پاکستان نے عوام کے سوالوں کے جوابات دیے. ان میں سے کافی سوال ان سے پاکستانی معیشت کے بارے میں بھی کیے گئے اور مہنگائی کے بارے میں بھی, جس پر وزیراعظم نے ایک بار پھر کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے سامنے ان کے وزیر خزانہ حماد اظہر صاحب بھی تشریف رکھتے تھے. حماد اظہر صاحب نے بھی قوم کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ ان کی حکومت کی معاشی پالیسیاں پاکستان کو صحیح سمت کی طرف لے کر جا رہی ہیں. اس میں کس حد تک صداقت ہے یا نہیں, اس پہ بات کرتے ہوئے میرے ساتھ موجود ہیں ولید سہگل صاحب, لندن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پاکستان کے چند معروف اور بڑے کاروباری اداروں سے ان کا تعلق ہے, CEO ہے میپل لیف کیپٹل کے. ولید صاحب آپ کا بہت شکریہ. حماد اظہر صاحب نے جو آج فرمایا کہ پاکستان میں سیمنٹ کی سیل میں اضافہ ہوا ہے, کاروں کی سیل میں اضافہ ہوا ہے, ٹریکٹرز کی سیل میں, کھادوں کی سیل میں اضافہ ہوا ہے, تو یہ ایک تو کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح اسٹیٹسٹکس ہیں, اور کیا اس اضافے سے ہم معیشت کی صحیح سمت کا بھی تعین کر سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ کا شکریہ, اپنے پروگرام جو انہوں نے اسٹیٹسٹکس دی ہیں وہ تو درست ہیں. سیمنٹ کی سیل ایک ریکارڈ لیول ہے, یوریا کی سیل بڑھ گئی ہے, گاڑیوں کی سیل بڑھ گئی ہے, تو وہ تو باتیں ساری جو انہوں نے کہی ہیں وہ درست ہیں. مگر آپ کا جو پوائنٹ جو آپ نے اپنے سوال میں تھا وہ تھا میرا خیال ہے انفلیشن سے ریلیٹڈ. تو ان کا اور انفلیشن کا تو آپس میں جو ہے تعین کرنا ذرا تھوڑا مشکل ہے. تو جی بالکل گروتھ پاکستان میں آ رہی ہے, ایسی اس میں اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, مگر انفلیشن کی اور اسپیسیفکلی فوڈ انفلیشن کا مسئلہ تو ہے, اور گورنمنٹ اس کو خود اکنالج بھی کرتی ہے کہ اس میں پرابلم ہے. اچھا, انہوں نے آج پھر ریمیٹنس کو بھی بڑی تعریف کی نظر سے دیکھا پرائم منسٹر نے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو باہر سے ریمیٹنس آ رہی ہے, اگر آپ کی اکانومی ریمیٹنس بیسڈ ہے اور آپ اس پر تالیاں بجائیں, بغلے بجائیں کہ ہمارا GDP بہت بڑھ رہا ہے ریمیٹنس کی وجہ سے, کیا یہ قابل فخر بات ہے یا ہمارا GDP, ہماری پر کیپٹا انکم بڑھنی چاہیے ہماری ایکسپورٹ سے, ہماری ڈومیسٹک پروڈکشن سے؟ ہماری ایکسپورٹس بہت کم ہیں. اگر آپ دیکھیں ہمارے جو ممالک ہیں اس لحاظ سے ہماری ایکسپورٹس تو ایک ہمارے لیے اتنے آتا ہے کہ ہماری لیول پہ ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ اگر آپ دیکھیں ان کا جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ بہت کم ہے. ابھی جو پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا, ابھی جو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ہے, مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے اس میں دیکھ کے کہ اس کے اندر کوئی ٹیکنالوجی ایکسپورٹر, کوئی کمپنی نہیں ہے جو ٹیکنالوجی ایکسپورٹرز ہیں. جو ہم بڑی بات کرتے ہیں اس ملک میں کہ ہم IT ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں, تو دے شوڈ بی اے ممبر آف اے کمپنی, دے شوڈ بی سمبڈی جو IT ایکسپورٹس میں انوالوڈ ہے, اس میں اس کا ہونا چاہیے اس کمیٹی
امپورٹنس دیتے ہیں. رائٹ. تو بالکل ہماری ایکسپورٹس بہت بڑی پرابلم ہے, اور ہماری لوگ جا کے کام کرتے ہیں تو یہ ہمیں زندہ رکھ رہے ہیں, یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اس بات. دیکھیں وہ ہمارے لیے سائے آف ریلیف تو ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان کی ریمیٹنس بڑھی ہے گزشتہ 7-8 مہینوں میں, لیکن کیا یہ ہماری اکانومی کی ڈپینڈنسی ریمیٹنس کے اوپر, کیا یہ قابل تعریف پالیسی ہو سکتی ہے حکومت کی؟ نہیں جی, ہرگز نہیں, بالکل نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک کے اندر امپلائمنٹ کے مواقع کم ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک بہتر زندگی مل سکتی ہے اگر وہ بیرون ملک جا کے کام کریں. تو یہ کوئی فخر کی تو بات بالکل نہیں ہے. فخر کی بات یہ ہے کہ ان کے وہ اتنے محب الوطن ہے کہ وہ اپنے ملک پیسے واپس بھیجتے ہیں, اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے. مگر ہماری جو ملک میں جو ڈالرز اور ہمارے ریزروز ہیں وہ تو ہماری ایکسپورٹ سے بڑھنے چاہیے اور ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ سے بڑھنے چاہیے. یہ تو نہیں کہ پاکستان چھوڑ کے لوگ باہر چلے جائیں اور پھر باہر سے پیسہ پاکستان واپس بھیجیں. بالکل فخر کی بات نہیں ہے میری نظر میں. تو اچھا ولید صاحب, کیا وجہ ہے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بہت بڑی تعداد میں ان 2.5 سالوں میں پاکستان میں نہیں آ سکی؟ بڑے بڑے کاروباری ادارے دنیا کے وہ پاکستان میں آ کے انہوں نے اپنا کیپٹل انویسٹ نہیں کیا, انہوں نے یہاں فیکٹریز نہیں لگائیں. ایکسیپشنلی 2-4 ہمارے پاس کیسز ہیں. یہاں پہ کہاں پہ ہمیں خامی نظر آتی ہے گورنمنٹ کی پالیسی میں؟ کچھ حد تک درست ہیں اور کچھ حد تک اس کے اندر کچھ مسکنسیپشنز بھی ہیں. اگر آپ ٹیکنالوجی سیکٹر کو دیکھیں تو ٹیکنالوجی کی جو یہ اسٹارٹ اپس والی دنیا ہے اس کے اندر بہت پیسہ آ رہا ہے پاکستان کے اندر. ظاہر ہے وہ چھوٹی کمپنیاں اس وقت ادھر اتنے بڑا اماؤنٹ نہیں آ رہا, مگر پاکستان میں جو ایشیا کے اندر فاسٹسٹ گروئنگ ٹیکنالوجی سین ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. ایڈمیٹڈلی بیس چھوٹا ہے مگر اٹس ویری فاسٹ گروئنگ. تو وہاں پہ مگر اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی بہت بڑی فیکٹریاں اور اسٹاک مارکیٹ اور اس طرح کر کے لوگ پیسہ پاکستان میں ڈالیں تو وہ پاکستان میں نہیں آ رہا. اور اس کا جو میری نظر میں سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہماری معیشت کی جو پرابلمز ہیں وہ ہماری سیاست سے جڑی نہیں ہیں. جب تک ہم اپنا سیاست کو سیدھا نہیں کریں گے اور اپنے ملک کی سمت کو سیدھا نہیں کریں گے, ان دا سینس کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کا کیا رول دیکھتے ہیں, پبلک سیکٹر کا کیا رول دیکھتے ہیں, پرائیویٹائزیشن کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پہ کیا کرنا ہے, سرکولر ڈیٹ پہ کیا کرنا ہے, یہ جو بڑے بڑے ایشوز ہیں پاکستان کی معیشت کے ساتھ, جب تک ہم ان کو سیدھا نہیں کریں گے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور بڑی جگہیں ہیں جی دنیا میں لوگوں کو پیسہ لگانے کے لیے. تو یہ یو ہیو ٹو, آپ نے اپنے ملک کو ایک ڈیزائربل ڈیسٹینیشن میں کنورٹ کرنا ہے جہاں پہ پیسہ یو نو اٹ سیکس اے وے ٹو گیٹ انٹو دی کنٹری. ہم تو منتیں کرتے ہیں لوگوں کی کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر دیں آ کے. ولید کیوں کرتے ہیں وہ؟ آپ کا پاکستان کے چند بڑے کاروباری گروپس میں سے ایک گروپ ہے آپ کا اور آپ کا ان سے تعلق ہے, تو جو پاکستان کا انڈسٹریلسٹ ہے وہ عمران خان صاحب کی ان 2.5 سالہ پالیسیوں سے کس حد تک مطمئن ہے؟ ٹیکسٹائل کا تو انہوں نے آج بھی ذکر کیا کہ ٹیکسٹائل کی پروڈکشن بہت زیادہ بڑھی ہے, بلکہ کچھ عرصہ پہلے تک تو یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ فیصل آباد کے اندر آپ کو پار لومز میں لیبر کی شارٹیج ہو گئی ہے. تو جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ مطمئن ہے؟ دیکھیے مطمئن, دیکھیں بزنس مین جو ہے نا, ایک یہ بھی بات ہے کہ ہم لوگ بڑے ایسے لوگ ہیں, ہم لوگوں کو مطمئن کرنا مشکل بھی بہت ہوتا ہے. میرا خیال ہے کرونا وغیرہ کے بیک گراؤنڈ کے اندر جس طرح خان صاحب کی حکومت کام کر رہی ہے, آئی تھنک اس کے اندر دیو ڈن ریزنیبلی گڈ جاب. میرا خیال ہے گورنر اسٹیٹ اس کے ایشوز نہیں ہیں. دس از این ایشو فار آل دی پولیٹیکل پارٹیز. اور میں بہت دفعہ یہ ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں یہ بات, اب تو خیر میں کم آتا ہوں ٹی وی پہ, بٹ میں جب پہلے آیا کرتا تھا میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب تک نواز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب, عمران خان اور جو جماعتیں ہیں پاکستان کی, یہ بیٹھ کے پاکستان کی معیشت کا ایک خاکہ نہیں بناتے, یہ چیزیں نہیں ٹھیک ہوں گی. یہ ہم ہر دفعہ آتے ہیں اور ہم پرابلمس کو انڈر دا کارپٹ ڈال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگلی حکومت آئے گی تو یہ ان کا مسئلہ ہوگا. اس ملک میں سیریس ریفارم کی ضرورت ہے اکانومی کے اندر, اور یہ ہم جتنی باتیں کر لیں, ہم اس ملک میں صرف پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں. آپ اور میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت واٹس ایپ گروپس میں بات کرتے ہیں, جب کوئی معیشت کی بات کرتا ہے کوئی جواب نہیں دیتا آگے سے, بیکاز اٹس ناٹ انٹرسٹنگ. مگر جب تک اس ملک کی معیشت کو بیٹھ کے ساری پارٹیاں, سارے اسٹیک ہولڈرز, اس کے اندر گورنمنٹ,
جوڈیشری, بزنس مین, دی آرمڈ فورسز, دے آل ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے ہم نے اس ملک کی معیشت کے ساتھ. یہ جب تک نہیں کریں گے تو خان صاحب ایک حد تک ٹھیک کر سکتے ہیں پرابلمس کو. آخری سوال آپ سے He needs support across the divide. بالکل صحیح. آپ سمجھتے ہیں کہ سارے پلیئرز کو, سارے سٹیک ہولڈرز کو ایک گریٹ کنسنسس کرنا پڑے گا پاکستان کی اکانومی کے فیوچر کے حوالے سے. آخری سوال آپ سے, آج بھی پرائم منسٹر نے قرضوں کے بارے میں بتایا کہ ان کو قرضے اتنے کیوں لینا پڑے, اور ان کے پاس آرگومنٹ یا ان کی ٹیم کے پاس یہ ہے کہ قرضے اس لیے لینے پڑے کہ ہمیں قرضے اتارنے تھے, قسطیں دینی تھی, سود اتارنا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب پرائم منسٹر آئے عمران خان صاحب گورنمنٹ میں تو 95 ارب ڈالرز کے قرضے تھے پاکستان کے. انہوں نے 2.5 سالوں میں قرضے لیے, بجائے یہ کہ 95 ارب ڈالر کے قرضے کم ہوتے, آج پاکستان کے قرضے 115 ارب ڈالرز پر کھڑے ہیں. تو پھر یہ لاجک بنتی ہے کہ آپ قرضے لے رہے تھے اتارنے کے لیے, تو پھر قرضے چڑھ کیسے گئے؟ دیکھیے کچھ تو قرضے ہوتے ہیں جو پرانے قرضوں کو رول اوور کرنے کے لیے ہوتے ہیں. دیکھیں اگر جی ڈی پی آپ کا گرو کر رہا ہوئے نا تو قرضے لینا از ناٹ اے پرابلم. جی ڈی پی گروتھ کی بات ہے. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کا فوکس ایز اے کنٹری جی ڈی پی گروتھ ہونا چاہیے. یہ پاکستان کا سب سے بڑا فوکس, ہم پتہ نہیں کن چیزوں پہ ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں اس ملک کے اندر. میں حیران ہوتا ہوں, میں ٹی وی پروگرام دیکھتا ہوں, عجیب عجیب ڈسکشن وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے. اس ملک, یہ پاکستان دنیا کی سب سے کم عمر آبادی ہے, ان کو نوکریاں چاہیے. ہماری گروتھ ریٹ 8, 7, 8, 9% سے کم ہو ہی نہیں سکتی. یہ پتہ نہیں کیا 10-15 سال میں اس ملک میں پرابلمز ہوں گے اگر ہم نے اس کو نہ ٹھیک کیا. تو یہ قرضے لینا از ناٹ دی ایشو, ایشو از جی ڈی پی گروتھ. اگر جی ڈی پی گروتھ ہو رہی ہے تو قرضے لیتے ہیں, مجھے قرضے لینے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے اگر جی ڈی پی گروتھ. بہت شکریہ. ولید سہگل صاحب, سی ای او میپل لیف کیپٹل ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.